अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं KGN नेटवर्क के साथ असदुल्ला बलोच और आज हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज के साबका प्रिंसिपल राशिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। आज हम सर से कुछ मासूमाना से सवालात करेंगे जो हर तकरीबन आज उर्दू अदब के साथ ताल्लुक़ रखने वाले के ज़हन में आते हैं या किसी स्टूडेंट के ज़हन में आ सकते हैं। सर अगर आपकी इजाज़त हो तो पहला सवाल। जी जी। सर मेरा आपसे पहला सवाल है, सर प्रिंसिपल के तौर पर आपके तजर्बे ने आपको क्या सिखाया? जी बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। सबसे पहले तो जी सर। मैं असल में तो बुनियादी तौर पर एक उस्ताद हूँ। जी सर। और मुझे सबसे बड़ा जो मेरा ज़ौक़ और शौक़ है वो बच्चों को पढ़ाना ही है। और आर्ज़ी तौर पर मुझे चार्ज मिला, हमारे प्रिंसिपल साहब का तबादला हुआ तो 6 माह तक मुझे मौका मिला। तो असल में जो सही मानों में जो उस्ताद होता है ना, उसका राब्ता स्टूडेंट के साथ मुशफ़िक़ाना होता है और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर ज़रा सख्ती करना पड़ती है। अगरचे मैं चाहता नहीं था कि सख्ती करूं, लेकिन ज़ाहिर माहौल को एक समोदर करने के लिए, मुनासिब करने के लिए सख्ती करना पड़ती है। तो सख्ती बच्चों पर की, लेकिन खुशी इस बात की है कि उन्होंने मेरी सख्ती का बुरा नहीं मनाया। और जब बुरा मनाया जाए फिर वो तशवीश का आलम होता है। तो सीखा यही है बतौर प्रिंसिपल के एक मुश्किल काम है। हम जो क्लास रूम के अंदर एक बादशाह होते हैं। जी सर। क्लास रूम में हमारा अंदाज़ पढ़ाने का अपना है और हम किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। जी सर। जबकि जब एडमिनिस्ट्रेटिव की सीट पर बैठते हैं ना, चाहे वो प्रिंसिपल की हो, बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। जी सर। वो लोग जिनको हम आम तौर पे नज़रअंदाज करते हैं, एज आ प्रिंसिपल उनको बिठाना भी पड़ता है, उनसे बात भी करनी पड़ती है। तो समझ लें कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सीट है उसमें आपको अपने माइंड को ब्रॉडन करना पड़ता है। जी सर। और टॉलरेंस देना पड़ता है। जी सर। बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी और सारे विजिटर्स को भी। जी सर। बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी बात बर्दाश्त। जी। तो जैसा कि सर आपने बताया कि आप तकरीबन 6 माह तक इस इदारे के प्रिंसिपल रहे, मुंतज़म रहे, तो क्या सर आप वाकई समझते हैं कि अब या बहुत सारे तालीमी इदारों में जो सरकारी ख़ास तौर पर हैं उनमें क़यादत का फुक़दान होता है? हाँ, क़यादत का फुक़दान होता नहीं है असल में। जी सर। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि एक इंसान अपना रोल प्रॉपरली अगर अदा कर रहा है। जी सर। अब क़यादत की किस्में मुख्तलिफ हैं। जी सर। एक जो टीचर है क्लास रूम के अंदर, जी सर, उसकी क़यादत का रोल अलग है। वहाँ जो स्टूडेंट बैठे हैं उन स्टूडेंट्स में से हमने कोई CR बना दिया, कोई GR बना दिया, तो वो भी एक किस्म के कायद हैं। तो उनका जो रोल, क़यादत का रोल अलग से है। अब अगर कोई टीचर क्लास और कॉलेज के अंदर उसको डिसिप्लिन का इंचार्ज बना दिया जाए तो उसका क़यादत का रोल अलग है। और एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट की क़यादत का रोल अलग है और फिर एज आ प्रिंसिपल क़यादत का रोल अलग है। जी सर। फुक़दान नहीं है। जी सर। कभी कभी फुक़दान महसूस होता है कि अगर हम एज आ रिस्पॉन्सिबल पर्सन जी सर उस मौके के ऊपर उस क़यादत के रोल को सही तरीके से अदा ना कर पाएँ तो उसके दूररस ख़तरनाक नताइज निकलते हैं। और जो टीचर के साथ बर्ताव जी सर और स्टूडेंट के साथ बर्ताव नॉर्मल रहे, शुस्ता रहे, जी सर, तो इसके असरात देर पा होते हैं। जी सर। और अगर वही शुस्तगी से कही जाने वाली बात की जगह पर हम एक दुरुस्ता किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, संगीन किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो उसके ख़तरनाक भी दूररस होते हैं। असरात दूररस असरात होते हैं, ख़तरनाकी वाले। जी सर। तो शेरी बयानी से कुछ काम हो जाते हैं। तो जहाँ शेरी बयानी चले वो चलानी चाहिए। जी सर। हाँ, कुछ मौके आते हैं जहाँ पर वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, फिर वो अल्फाज भी इस्तेमाल करना पड़ते हैं, वो हथकंडे भी इस्तेमाल करना पड़ते हैं। फुक़दान नहीं है क़यादत का, सिर्फ ये कि मिस अप्रोप्रिएशन है। कभी कभी हमारे अल्फाज गलत इस्तेमाल हो जाते हैं, कभी कभी हमारा लहजा गलत हो जाता है। जी सर। तो उसके ख़तरनाक नताइज होते हैं। अदरवाइज़ फुक़दान जो किसी भी सीट पर बैठता है अल्लाह ताला ने बिठाया उसको। जी सर। उसमें वो सलाहियत होती है तो बिठाया गया। जी सर।
تو سر آپ ایک ادارے کے بہت مطلب کہ آدھے سال کا عرصہ آپ ایک ادارے کے منتظم رہے ہیں، لیڈر رہے ہیں سر، تو آپ کے نزدیک سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک استاد کی اصل کامیابی کس چیز میں ہے؟ جی اصل میں نا ابھی آپ نے کہا کہ 6 ماہ میں پرنسپل رہا ہوں. جی سر. تو میرا اصل طرح امتیاز یہ نہیں ہے. جی سر. میں 28 سال سے پڑھا رہا ہوں، یہ میرا اصل تعارف میرا یہ ہے. جی سر. اور 28 سال کے اندر ہزاروں جو طلباء نکلے ہیں میں نے پڑھائے ہیں. جی سر. اور یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات یہ کوئی استثناء ضرور ہے. جی سر. گھر کے اندر بہن بھائیوں کے اندر ایک آ جاتی ہے ایک مقابلے کی فضا، ایک دوسرے کو حسد وغیرہ کی بھی آ جاتی ہے. ایون باپ بھی بعض اوقات جب بچہ اپنے سے بڑھ رہا خوشی تو ہوتی ہے. جی سر. لیکن ٹیچر ایک ایسی خالص ہستی ہے کہ جب اس کا طالب علم اس سے آگے بڑھتا ہے اس کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور الحمدللہ میں نے اپنے اس 28 سالہ کیریئر کے اندر جو آرمی کے آفیسر بھی موجود ہیں جو میرے شاگرد تھے، میرے سی ایس پی 5-6 اسٹوڈنٹ میرے سی ایس ایس کر گئے. اس کے علاوہ ججز بنے ہیں، وکلاء تو خیر بے شمار ہیں، پروفیسرز بنے ہیں. تو یہ جو میرے ہیرے ہیں جو میری اپنی پروڈکشن ہے، تو اس سے مجھے یہ میری ایک سینس آف سکسیس ہے، کامیابی کا احساس ہے میرے لیے. ہر وہ اسٹوڈنٹ جو مجھ سے آگے نکلتا ہے، مجھ سے زیادہ نمبر لیتا ہے، مجھ سے زیادہ ذہنی وہ تقویت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو وہ شخصیت میرے لیے ایک کامیابی کا ایک احساس ہے کامیابی کا. یعنی کہ استاد کی اصل کامیابی آپ کے نزدیک اس چیز میں ہے کہ آپ کا جو طالب علم ہے، آپ کا جو شاگرد ہے، وہ کامیاب ہو، وہ ایک جگہ پر جا کر کامیاب ہو جائے. جی سر. اچھا بندہ نکل جاتا ہے آگے. جی سر. ہمارے طالب علم نکلے ہیں. جی سر. لیکن ان میں احساس ادب کا احساس ختم نہیں، احترام ختم نہیں ہوا. اور آج بھی جب وہ کوئی 25 سال پہلا اسٹوڈنٹ مجھے ملتا ہے، 28 سال پہلا اسٹوڈنٹ ملتا ہے، تو آج بھی جب وہ اتنے ہمبل طریقے سے ملتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میری پروڈکشن ہے، میں کامیاب نہیں، یہ میں کامیاب ہوا. سر جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ آپ پچھلے 28 سال سے اس تعلیمی نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو سر میرا آپ سے سوال ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ شاعری بھی تھوڑی سی کرتے ہیں، اور سوال ہے کہ آپ شاعری کی طرف کیسے آئے؟ سر یہ آپ کی ایک فطری صلاحیت ہے یا محنت سے آئی ہے کہ آپ کے تجربے نے آپ کو شاعر بنا دیا؟ لیکن شاعر ہونے کا دعویٰ تو ابھی بھی نہیں ہے مجھے. جی سر. شاعری ایک بڑی باقبال چیز ہے. باقی جو میرے اندر جو شعریت آئی ہے، ورسیفیکیشن آئی ہے، ورسیفائڈ میری طبیعت جو ہوئی ہے، اس کی وجہ گھر کا ماحول. جی سر. میرے جو سمجھ لے کہ میری پردادی کے جو والد تھے. جی سر. پردادی. میں 4-5ویں پیڑھی پہ چلا گیا. جی سر. وہ پنجابی کے ایک صوفی شاعر تھے، میاں نور محمد، کسی ہمارے علاقے کے. اور اس کے علاوہ جو میں نے اپنے بچپن میں دیکھا، میرے تایا جان تھے بشیر حامد صاحب. جی سر. ایک علاقہ ان کا شاگرد ہے، اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی ریٹائر ہوئے ہیں. وہ صاحب دیوان شاعر. میاں نور محمد کا بھی دیوان شائع شدہ ہے، ابھی بھی موجود ہے، گلزار حیدر قرار. جی سر. اور بشیر احمد صاحب کی کتاب بام تعلق وہ بڑی پسند کی گئی. جی سر. میرے ماموں جو اقبال ساجد. جی سر. وہ ان کی کتاب تو شائع نہیں ہوئی لیکن ان کی رحلت جلدی ہو گئی، اور وہ وائڈلی پبلشڈ پوئٹ ہیں ہمارے روزناموں کے اندر. تو اس کے علاوہ ہماری فیملی کے اندر بھی ہر دوسرا تیسرا بندہ شاعر بے شک نہ ہو، شعر شناس ضرور ہے. وہ شعر پڑھ کے سن کے آپ کو بتا دے گا کہ یہ غلطی کدھر ہے، کہاں وزن خراب ہو رہا ہے. ادبی صلاحیت موجود تھی. اور چونکہ اردو شاعروں کی بھرمار تھی ہماری فیملی میں. جی سر. جو میں لکھتا تھا اس میں غلطیاں بہت نکالتے تھے، یہ میں سیدھی بات کر رہا ہوں. پھر اس ریٹیلیشن کے طور پر میں انگلش پوئٹری کی طرف آیا، اور انگلش پوئٹری کی میری 2 بکس شائع ہوئی ہیں، دی انسیڈ اور ٹینگلڈ باؤز. ٹینگلڈ باؤز پہلے شائع ہوئی. اس کے علاوہ میرا مملکت نام کا ایک ناول ہے، وہ شائع نہیں ہوا، لکھ کے میں نے رکھا ہوا 3-4 سال سے، ڈیو ٹو سیورل ریزنز اس کو میں نے پبلش نہیں کروایا، اور وہ ریزن بڑی اسٹرانگ ہے. جی سر. اور
باقی آپ نے پوچھا کہ قدرتی صلاحیت ہے شاعری، قدرتی صلاحیت ہی ہوتی ہے. جی سر. یہ کوئی کرافٹ مین تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی لوہار کا کام سیکھ لیا، ترخان کا کام سیکھ لیا، سنیروں کا کام سیکھ لیا. فطرت ہوتی ہے یہ وہ چیز، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، فطرت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نا ایک جو تخلیقی صلاحیت ہے، شیپنگ پاور آف امیجنیشن کہا جاتا ہے. تو یہ امیجنیشن کرنا، امیجنیشن بھی اللہ نے سکھایا ہے انسان کو قدرتی طور پر. جی سر. جو جس میں امیجنیشن نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے، اور انسان جو ڈریم جو نہیں دیکھتا وہ بھی انسان نہیں ہے. زندگی کی علامت خواب دیکھنا ہے، خواب کیسے دیکھنے ہیں، امیجن کیسے کرنا ہے، یہ شاعر بتاتا ہے. یعنی آپ کے نزدیک جو شاعری ہے یہ امیجنیشن اور ایک فطری صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے. ہر کسی میں نہیں پائی جاتی. ہر کسی میں نہیں. باقی ماحول آپ کو شعر شناس ضرور بنا سکتا ہے، شاعر نہیں. جی سر، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا تو خاندانی جو ہے وہ سارا سلسلہ چلتا آ رہا ہے شاعری کی طرف سے، اردو ادب کی طرف سے، تو بہت سارے شاعر آپ کے خاندان میں سے رہے، لیکن اتنے مطلب کہ اس لیول پر جو ان کی کتابیں شائع نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی، ان کو ان کا محنت کا صلہ ملنا چاہیے تھا. آپ کے بھی ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کتابیں جو ہیں اتنی شائع نہیں ہوئی ہیں، آپ نے کہا کہ لکھی پڑھی ہوئی ہیں. تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا جو اتنا قدیم سلسلہ ہے شاعری کے ساتھ، اردو ادب کے ساتھ، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کا جو نوجوان ہے وہ اردو ادب سے کیوں دور ہو رہا ہے؟ شاعری کی طرف ان کا کیوں اتنا رجحان نہیں ہے؟ اس چیز کو اتنی اہمیت کیوں نہیں وہ دے رہے؟ چلے میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے کہ ابھی آپ بات چھیڑ رہے تھے پردادی کا، تو میری جو والدہ ہے نا، جی سر، تو اللہ نے وہ چونکہ اپنی دادی کے ساتھ بہت رہی تھی، اپنی دادی کے ادب کے ماحول کے اندر، تو ان کو ماشاءاللہ فی البدی شعروں کا ذخیرہ بہت تھا. ہر گفتگو دوسرے تیسرے بات میں شعر کہہ دیتے تھے. جی سر. سمندری میں نا ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے انگلش کے. جی سر. مجھے کہنے لگے یار مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. جی سر. یہ شعر ہے، اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ میں سوچنے لگا، میں کہنے مجھے تو نہیں پتا. پھر کہنے لگے اردو ڈپارٹمنٹ والوں سے پتہ کریں، ان سے پتہ کروایا، ان کو بھی نہیں، وہاں سے بھی نہیں پتہ چلا. خیر بات چلی گئی. پھر ایک دن نا میں بیٹھا تھا گھر میں، اندر کوئی خواتین والدہ سے ملنے آئی، طبیعت خراب تھی ان دنوں، تو انہوں نے پوچھا لگا، آواز مجھے آئی کہ جوانی میں ہی پیری کا سامان کر اے غافل، مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. تو پھر میں ونڈر سے ٹک ہوا کہ وہ جو ہمارا انگلش ڈپارٹمنٹ سمندری کالج کا، اردو ڈپارٹمنٹ جس کو شعر کا نہیں پتہ تھا، اس کو میری جو مڈل پاس جو والدہ تھے انہوں نے پورا کر کے دکھا دیا. تو باقی ہماری موجودہ نسل کی شعریت کی طرف ادب ایک ہی چیز ہے، اردو میں ہو، انگلش میں، پنجابی میں، رجحان کیوں نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ادب شناس لوگ ہر معاشرے میں تھوڑے رہے ہیں. جی سر. صرف ہمارے اس دور کی بات نہیں ہے. باقی موجودہ دور میں ہمارے پاس جواز زیادہ ہو گئے ہیں. جی سر. اس لیے کہ جو پیسے کی ہرس اور ہوس جو ہے، اس نے انسان کو کہا کہ کوئک منی کی طرف جایا جائے. جی سر. پھر وہ کمپیوٹر میں چلے گئے، انٹرنیٹ میں چلے گئے. جی سر. تو وہاں شعر تو سامنے آ جاتے ہیں سامنے، لیکن ان شعروں کے اندر جو روح ہے نا اس کو سمجھنے والا کوئی نہیں. جی سر. تو یہ شعریت کی طرف، ادب کی طرف رجحان ہمیشہ سے کم رہا ہے. عوام الناس کی جو اکثریت ہے وہ اس سے دور رہی ہے. جی سر. اور موجودہ دور میں پیسے کی ہرس اور ہوس کے اضافے نے انسان کو اس حصے لطافت سے اور زیادہ دور کر دیا. جی سر. یعنی کہ پیسے کمانے کی جو ہرس ہے انسان میں جو پیدا ہوئی ہے، بہت جلدی پیسہ حاصل کرنا، بہت زیادہ کرنا، وہ شاعری تو ہمارے سامنے آ جاتی ہے، جیسے ٹک ٹاک ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، ریل چل رہی ہوتی ہیں، ایڈیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ان میں جو وہ علامہ اقبال کی جیسے شاعری ہے، جیسے آپ کی بھی میں نے پڑھی ہے کتاب میں سے شاعری، تو سر وہ چیز ان میں نظر نہیں آتی، وہ لہجہ نہیں نظر آتا. سر اگر آپ مجھ سے اپنا پوائنٹ آف ویو پوچھیں کہ آپ کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہوں، تو میں آپ کے بارے میں آپ کو ایک کامیاب ترین شخص کہوں گا کہ جس شخص نے 28 سال اپنی زندگی کے جو ایک تعلیمی نظام کو دیے ہیں، طلباء کی زندگی سنوارنے کو دی ہیں، اس قوم کے نوجوان کی زندگی سنوارنے کو اپنے جوانی کا 28 سال کا ایک عرصہ مختص کر دیا ہو. اردو ادب ہو، چاہے وہ انگلش پڑھانا ہو، یا شاعری لکھنا ہو، کتابیں لکھنا ہو، سمجھنا ہو،
اور ہم جیسے طالب علم کو ٹائم دینا ہو کسی بھی بات کے لیے، تو سر یہ چیزیں ایک ناکام شخص تو نہیں نہ کر سکتا، تو ایک کامیاب شخص ہی کر سکتا۔ لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ناکامی کا سامنا کیا ہے، اور اس ناکامی سے آپ نکلے کیسے؟ اس میں کبھی پہ میں حیران ہوں، ہمیشہ ہی ناکامی کا سامنا کیا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے فرمایا کہ والعصر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب آپ نے پوچھا کامیابی اور ناکامی، جی سر، ناکامی کا ادراک ہی تو کامیابی ہے۔ اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم ناکام ہو رہے ہیں تو وہیں سے ہمارا کامیابی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جی سر، یہ عمر رواں بڑی محدود ہے۔ جی سر، اور محدود زندگی میں جب انسان کو محدود ہونے کا علم ہو جاتا ہے کہ میں نے سدا یہاں رہنا نہیں ہے، جی سر، تو جو تھوڑے سے اوور میرے پاس رہ گئے ہیں، جی سر، جو تھوڑے سے سال مہینے رہ گئے ہیں میرے پاس، جی سر، ان کو میں نے بڑی چھان پھٹک کر گزارنا ہے، بڑی احتیاط سے گزارنا ہے، جی سر، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بال میری مس ہو جائے، کوئی دن میرا خراب ہو جائے۔ جی سر، تو اسی اپنے ختم ہو جانے کا احساس آپ کو مضبوط کرتا ہے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے میں زندہ ہوں، میں کچھ کر کے جاؤں۔ جی سر، اور باقی جو ہے زندگی میں ناکامی آتی ہیں، کوئی ایک اٹیمپٹ لیتے ہیں۔ مثلا میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں اکثر بچوں کو کہ آپ لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، جی سر، یہ خانہ کعبہ کے 7 چکر کیوں لگاتے ہیں؟ خانہ کعبہ کیونکہ وہ ہمارے پر فرض ہے۔ ہاں، لیکن لاجک کے بغیر اللہ تعالیٰ نے کوئی کام نہیں کیا۔ جی سر، اس لیے کہ ایک اٹیمپٹ لو، دوسری لو، تیسری لو، میکسیمم 7ویں تک آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ بار بار کوشش کریں۔ ایک ناکامی ہو گئی تو آپ پریشان نہ ہو، دوسری پھر ٹرائی کرو، تیسری کرو، چوتھی کرو۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھ رہا ہے، آزما رہا ہے۔ 7 سے نہیں بڑھے گا کام، 7 سے نہیں بڑھے گا۔ اول تو تیسری چوتھی بار آپ کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن لگے رہو۔ تو ناکامیاں آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں، ناکامیوں سے دل برداشتہ نہیں ہونا، جی سر، اور اللہ تعالیٰ سے کی رحمت سے نامایوس نہیں ہونا، اپنے جی سر، نا امید نہیں ہونا۔ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ کرتے کیا ہو۔ تو اس لیے میں اردو کا جملہ استعمال کیا کرتا ہوں کہ ہار اس کو ہی پڑھتے ہیں جو ہارنا جانتا ہو۔ جو ہار نہیں سکتا وہ ہار لے پہنا نہیں سکتا، پہن نہیں سکتا۔ تو اس لیے ناکامیاں کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ جی سر، کبھی نہیں ایسا ہوا کہ بچہ چلے یا قدم دوڑنا شروع کر دے، وہ گرے گا بار بار گرے گا۔ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے، جو اپنے KGN میڈیا نیٹ ورک کو جو اپنا یہ قیمتی وقت دیا، انٹرویو دیا۔ تو سر آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نوجوان نسل کو کوئی ایک پیغام دیں جو ان کو کامیابی کی راہ کی طرف لے جائے۔ نوجوانوں سے اور خاص طور پر اپنے طالب علموں سے میری ایک پیغام بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ محنت کریں۔ جی سر، اور اگر وہ کسی تعلیمی ادارے کے اسٹوڈنٹ ہیں جی سر، تو ریگولر پڑھیں آ کر، جی سر، اپنے اساتذہ کی عزت کریں، اپنے لہجے کو دھیما کریں، جی سر، اور لہجے میں ادب اختیار کریں، احترام کریں، آنکھوں میں حیا پیدا کریں، جی سر، اور اپنی گفتگو کو کم کریں، سوچ اور فکر کو بڑھائیں، خیال کریں، خواب دیکھیں، محنت کریں۔ اور ایسا کرنے والا انسان جو ہے وہ جھوٹ نہ بولے، زندگی میں سچ کی وجہ سے کوئی مشکل آتی ہے چھوٹی سی برداشت کریں، جی سر، جھوٹ کی وجہ سے وقتی فائدہ حاصل کر کے دائمی طور پر مصیبت گلے میں نہ ڈالیں۔ جی سر، اور علامہ صاحب کے الفاظ میں جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، تھینک یو سر۔ اللہ حافظ تمام ناظرین کا جنہوں نے وقت نکال کر یہ ویڈیو دیکھی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔